अस्सलाम वालेकुम। आदाब, तस्लीमात। जिस जगह पे कोई है उसके मुताबिक उसके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। गुज़श्ता कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके साथ उस मौजू पे बात करूं कि जिसका जिक्र तो हो रहा है, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए हम खुल के बात नहीं कर रहे। बात करना बहुत जरूरी है। आप जहां कहीं भी हों, बात जरूर कीजिए, वरना बात ना करने की वजह से आने वाले वक्त में आप अपने मुजरिम होंगे। वो जुर्म जो इंसान अपने खिलाफ सरजद होता है या करता है, वो जुर्म सबसे ज्यादा घनौना जुर्म होता है। बहैसियत एक फर्द के, एक कौम के फर्द के, एक कम्युनिटी मेंबर के, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान के गिरदो अतराफ में जो कुछ हो रहा है, क्या ये सब कुछ होना चाहिए? बहैसियत एक पाकिस्तानी के, मेरे पास तो दोहरी शहरियत है, और इस दोहरी शहरियत को मैं कहीं भी अपनी पहली शहरियत और दूसरी शहरियत पे किसी को भी एक दूसरे पे फौकियत या हावी नहीं होने देता। दोनों के साथ मेरी मोहब्बत जो है वो एक सी है, पाकिस्तान के साथ हो, अमेरिका के साथ हो। लेकिन चूंकि पाकिस्तान मेरी और आपकी असास और बुनियाद है, यहीं से हम एक कौंपल की शक्ल में निकले होंगे और बाज़ कोई फूलों वाला पौधा बन गया, कोई दरख्त बन गया, कोई कुछ हो गया। बहरतौर इसी जमीन से हमारा ताल्लुक और रिश्ता है, उस रिश्ते को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। लेकिन ये रिश्ता तो यकीनन कायम है आपका और मेरा, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसका सबब क्या है? मेरा जाती ख्याल ये है कि इसमें हमने जो कोताही या गलती की है वो ये की है कि जिसने पाकिस्तान बनाया था उससे हमारा ताल्लुक न होने के बराबर है। वो शख्स जिसको हम कायदे आज़म तो कहते हैं, लेकिन उस कायद की किसी भी बात को ना तो समझते हैं, ना जानते हैं और ना मानते हैं। मेरे तमाम ये पस मंजर में आप आवाजें सुन रहे होंगे, जानवर खुदा के खल्क करदा होते हैं। जैसे हम पैदा हुए इसी तरह जानवरों को भी उसने तख्लीक किया, और कहीं आप परिंदों की आवाज भी सुनेंगे और कहीं आप यहाँ पे घास काटती हुई मशीन की भी। बहरतौर मैं अपने मौजू की जानिब आता हूँ। वो ये है कि जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, तो उसका एक सबब और बड़ा सबब जो मुझे नजर आता है कि जो शख्स देने वाला था पाकिस्तान का, जिससे हमारा ताल्लुक था और जिसको हम कायदे आज़म कहते हैं, लेकिन बहैसियत कायद के नाम उसको मानते हैं, ना जानते हैं और ना उसके फरमूदात पे अमल करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से और उसकी शख्सियत से डिस्कनेक्शन जो है, मेरे नजदीक इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर मैं ये कहूं तो आप यकीनन इस बात की तस्दीक खुद करेंगे कि गुज़श्ता कई दहाइयों से कायदे आज़म पे मैंने कोई बड़ा सिंपोजियम, कोई बैनुल अक़वामी सेमिनार, कोई आलमी कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं होते हुए देखी पाकिस्तान के अंदर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पे जो किताबें लिखी गई वो भी फॉरेन ऑथर्स की हैं, ज्यादा मुस्तनद किताबें। पाकिस्तान में कोई ऐसी कोशिश या जिद्दोजहद जिसको कहते हैं वो नहीं हुई कि जिस पे ये जाना जाए कि पाकिस्तान की जिद्दोजहद करने वाला शख्स जो है उसकी कोशिश को हमने कैसे समझा।
قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی آپ کے علم میں ہے کہ جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس، یہ جسونت سنگھ کی کتاب ہے جو بہت عمدہ کتاب ہے، آپ کے زیر مطالعہ ہوگی، اگر نہیں ہے تو ضرور پڑھیے۔ جناح آف پاکستان اسٹینلے والپٹ کی کتاب، اسی طرح جناح کریٹر آف پاکستان ہیکٹر بولیتھو کی کتاب جو بہت پسندیدہ کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے۔ لیکن ہم نے اپنے طور پہ جناح سے متعلق بحیثیت قوم کے بابا قوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے فاؤنڈنگ ویژن سے ہمارا کوئی تعلق اس طرح کا نہیں رہا، اور افسوسناک، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے لیے اس کو ایک سانحہ سمجھنا چاہیے کہ گزشتہ 4 سالوں میں تو قائد اعظم سے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ جناح کے پاکستان کی کوئی بات نہیں ہوئی، نیا پاکستان، نیا پاکستان، نیا پاکستان۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات تھی کہ قائد اعظم کا پاکستان کیوں نہیں، وہ پاکستان جو لوگوں کی خواہشات اور امنگوں کا ترجمان پاکستان سمجھ کے بنایا گیا تھا، اور جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت جو ہے وہ یقیناً وہ شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں ویسٹ نے بھی اور صاحب الرائے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو پاکستان نہ بن پاتا۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً میرے دوستوں کو بھی، اور آپ جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا، اس لیے کہ قائد اعظم کی جدوجہد وہ تھی کہ جس کے تحت ان کا یہ کہنا کہ میں نے اب بنا دیا پاکستان، اب اس کو انڈو بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ لیکن ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو انڈو خدا نہ کرے کہ وہ تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو کلچر کریٹ کیا ہے وہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے، وہ پاکستان کی تہذیب نہیں ہے، وہ پاکستان کی اساس اور بنیاد نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا کہ ایسا ملک کہ جو ان محروموں اور محکوموں کے لیے ایک جدوجہد کے نتیجے میں ایسی ریاست کا وجود جو لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی وجود کو اور قومی وجود کو ایک شکل دے گا، اور وہ شکل جو ہے دنیا اس پہ حیران ہوگی۔ لیکن آج کے پاکستان پہ یقیناً دنیا حیران تو ہے کہ یہ کس طرح کا پاکستان ہے کہ جس میں دستور کی بات کو نہیں مانا جاتا، جس میں پارلیمان کو نہیں مانا جاتا، جس میں عدالتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آپ کسی چیز سے متعلق اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک بغض نہیں رکھ سکتے۔ میں نے تو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زبان پہ بغض دیکھا ہے پارلیمان سے متعلق، آئین سے متعلق، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ آئین کیا ہے، یہ تو چند صفحات کی کتاب ہے، اس کو ایک، اور یہ تو طاق میں رکھنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ ایک بات ہمیں سمجھنی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان جو تھا، اس وقت تو قائد اعظم رخصت ہو گئے، کی رہنمائی کر سکتے، لیکن اگر وہ دستور دیتے تو وہ یقیناً وہی ہے جو جمہوری دستور، جو پارلیمانی دستور، جو پاکستان سے متعلق اس کے ایک جو فاؤنڈنگ ویژن جو ہے اس سے میچ کرتا ہوا۔ تو دستور کی بات کرنا کہ دستور کیا ہے، پارلیمان کو کہنا اور پارلیمان سے متعلق وہ باتیں کرنا کہ جو دنیا کی سمجھ میں نہ آئیں، ان سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالتی انصاف جو ہے، افراد ہوتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں، آپ فیصلوں پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان عدالتوں نے کیا دیا ہے۔ عدالتوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم کے پاکستان میں، قائد اعظم کے پاکستان میں آپ نے ایسے ایسے چیف جسٹس صاحبان دیکھے ہیں، اور جس میں جسٹس اے آر
کارنیلس کا اور کیانی کا اور بہت سے ایسے سفتر شاہ کا، دوراب پٹیل کا اور بھگوان داس کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ دینے کی کوشش کی تھی، عدالتی انصاف دینے کی کوشش کی. لیکن آپ یہ مت کہیے کہ عدالتیں کیا ہیں، آپ کہیے عدالتیں سب کچھ ہیں. انہی سے اچھے فیصلے کروانے کی، بہتر فیصلے کروانے کی اس وقت آپ کو جو ہے وہ صلاحیت خدا دے گا جب آپ خود بہتر ہو جائیں گے، آپ نظام کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک سب سے بڑی بات ہے. اب قائد اعظم کے نام پہ، نام سے بلکہ ہم ناواقف ہو گئے ہیں حقیقی معنوں میں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یونیورسٹیز کے یا کالجز کے اسٹوڈنٹس سے اگر قائد اعظم سے متعلق ان کی تاریخ پیدائش کو پوری طرح پوچھ لیے یا ان کی تاریخ وفات کو، تو وہ شاید ان میں سے اکثریت جواب نہ دے پائے صحیح. قائد اعظم کی شخصیت سے متعلق جاننا تو بہت بات کی بات ہے. ہم نے یونیورسٹیوں کے نام تو رکھتی ہے قائد اعظم یونیورسٹی، لیکن حقیقی معنوں میں قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے جو اہداف ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کو تمام یونیورسٹیز کو پورا کرنا چاہیے. قائد اعظم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے ہاں ایک انٹالرنس کا کلچر ہے. جب فاؤنڈنگ ویژن کا پتہ نہیں ہوگا، پاکستان کی بنیاد کا پتہ نہیں ہوگا، اس کے جمہوری بنیاد سے ناواقفیت ہوگی، تو پھر جمہوریت کے خلاف بھی بات ہوگی، پھر پارلیمان کے خلاف بھی بات ہوگی، دستور کے خلاف بھی بات ہوگی اور عدالتوں کے خلاف بھی بات ہوگی. اور یہ بات ان کے خلاف نہیں ہے، در حقیقت یہ بات ہم اپنے خلاف کرتے ہیں. اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ ادارے ہیں جو انشور کرتے ہیں آپ کی ذاتی جو 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 آپ کے حقوق ہیں ان کو سیکیور کرتے ہیں، آپ کے فرائض کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور یہی ہے جو سب کچھ جو ہے. اگر شخص ہے تو وہ ان اداروں کی وجہ سے، اس نظام کی وجہ سے ہے. اور اگر ہم نے نظام کی نفی کر دی اور اپنے آپ کو بلند رکھنے کی کوشش کی تو یہ بہت بڑی پستی ہے، یہ بلندی نہیں ہے. میرے پس منظر میں پرندے بول رہے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ اور طرح کی آوازیں تھیں، لیکن اب خدا نے پرندے بھی بھیج دیے. ان پرندوں کی آوازیں بھی سنیے. تو میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو قائد اعظم سے اور ان کی شخصیت سے، ان کے فرمودات سے ناواقفیت کا نام جو ہے، یہ نیا کلچر ہے. اس سے ناواقفیت کو دور کرنا جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم قائد اعظم سے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں نے ذکر کیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی تو بنا دی، بالکل ہے، نام سے، نام اور کام دونوں ایک جیسے ہی ہونے چاہیے. اور اسی طرح تمام یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضمون کے طور پہ کہ جناح کا پاکستان جو ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ریاستی آئین کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ دنیا کی اقوام سے تعلقات کیسے استوار ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ مذہب کا کتنا رول ہوتا ہے ایک ریاست کے اندر. اور پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو، اس کا وجود جو ہے وہ کیسے متشکل ہوتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. ہم نے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ضرورت ہے کہ ہم قائد اعظم سے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں. گزشتہ کئی سالوں سے قائد اعظم پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ جس کو ہم سمجھیں کہ ہم نے بابا قوم کی شخصیت کو نوجوان نسل کے سامنے رکھا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور پاکستان کا جو فاؤنڈنگ ویژن ہے وہ اس کے بارے میں ان کے تمام سوالات کو ایڈریس کیا گیا. وہ نسل جس نے پاکستان کو بنایا تھا وہ تقریباً اس وقت رخصت ہو چکی. مجھ جیسے جو اس کے 10 سال کے بعد پیدا ہوئی، جو کچھ سال بعد میں پیدا ہوئے، وہ صرف کتابوں سے جانتے ہیں. لیکن وہ نسل جنہوں نے قائد اعظم کو دیکھا بھی تھا، ان کو سنا بھی تھا، تحریک پاکستان میں شامل بھی ہوئے تھے، اپنے قائدین سے ان کی واقفیت بھی تھی، اور پاکستان کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ پاکستان
کی تخلیق کیوں ہوئی؟ اب وہ نسل نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو ہے ذرائع ہیں انفارمیشن کے جاننے کے. اگر ہم قائد اعظم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں گے، نوجوان نسل کو بتائیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان اس وقت جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے. پاکستان میں جو کلچر ہے اس وقت، جو نوجوان ناواقفیت کا شکار ہیں، جو اس وقت بہت ہائپر نظر آتے ہیں، جن کے پاس سوائے ایک بات کے اور کچھ نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، اور وہ اپنے طور پہ یہ شخصیت پرستی جو ہے یہ تو نہیں ہے. لیکن فاؤنڈنگ فادر جو ہوتا ہے اس کی شخصیت سے واقفیت آپ کی بہت ضروری ہوتی ہے. یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں قائد اعظم سے متعلق ایک وہ خیال پیدا کرنا چاہیے نوجوان نسل میں جو بہت ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ 25 سال پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ ایک خط کا، یہ اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو پاکستان ایمبیسی کا یہ خط ہے ایمبیسڈر لودھی کا، اور اس خط میں 25 سال پہلے انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ قائد اعظم سے متعلق ٹائم میگزین نے کچھ ایسی باتیں لکھتی ہیں کہ جس سے قائد اعظم کی شخصیت مسخ ہوتی ہے. 25 سال پہلے تو یہ خیال موجود تھا، لیکن آج کے ہمارے خواہ و سفارتکار ہوں، ہمارے رہنما ہوں، ہمارے قائدین ہوں، وہ قائد اعظم کے بارے میں کوئی ایسی بات جو ہے، اول تو یہ پڑھتے نہیں ہیں. جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قائد اعظم کے بارے میں کیا کسی نے گفتگو کی ہے، قائد اعظم کے بارے میں کیا لکھا ہے، پاکستان کے بارے میں کیا لکھا ہے. اگر پڑھیں گے تو یہ خط جو مجھے لکھا گیا تھا، میں دوبارہ آپ کو اس کا عکس دکھا رہا ہوں. یہ خط جو ہے ملیحہ لودھی کے زمانے میں انہوں نے جنوری 17 1997، یہ 25 سال بنتے ہیں، 25 سال پہلے یہ خط تھا. اور اس میں ٹائم میگزین کا ایک مجھے بھیجا گیا تھا، اور یہ خط کا لفافہ بھی ابھی تک میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کبھی کبھار مجھے بتانے میں آسانی رہے. یہ ٹائم میگزین کا وہ اس کی کاپیز بنا کے مجھے ملیحہ لودھی صاحب نے بھیجی تھی کہ اس کا جواب دینا ہے کہ اس میں ڈسٹارشن ہے قائد اعظم کی شخصیت سے متعلق. جب قائد اعظم کی شخصیت سے ناواقفیت ہوگی تو پاکستان کے وجود سے متعلق سوالات ہوں گے، پاکستان کی جمہوریت پہ سوالات ہوں گے، پاکستان کے آئین اور دستور پہ سوالات ہوں گے، اس لیے کہ قائد اعظم کی شخصیت سے واقفیت نہیں. تو یہ مجھے جو انہوں نے باقاعدہ جو ہے، آپ دیکھیے کہ باقاعدہ جو اس کو ہائی لائٹ کر کے اور انڈر مارک کر کے، تو اس کو جو ہے نا یہ خط مجھے ارسال کیا تھا. اور یہ خط جو ہے یہ اب تک میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں قائد اعظم سے متعلق ناواقفیت کا شکار نہ ہوں اور قائد اعظم کے بارے میں پڑھتا رہوں، جانتا رہوں. اس خط کا جواب میں نے ٹائم میگزین کو دیا، اور میرا خط جو ہے یہ جنوری 17 کو مجھے ملیحہ لودھی صاحبہ نے خط لکھا تھا، اور میرا خط جو ہے وہ 23 جنوری کو 1997 اس کے یعنی 5 دن کے بعد میں نے یہ خط لکھا ٹائم میگزین کو. اور یہ 2 صفحات پہ مشتمل خط تھا، اور اس زمانے میں چائنا امریکہ فاؤنڈیشن کے نائب صدر کے طور پہ کام کرتا تھا. اس خط میں میں نے ان چیزوں کی وضاحت دی تھی کہ قائد اعظم کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ٹائم میگزین میں وہ پرسیپشن بیس ہے، درست نہیں ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس پہ انہوں نے نوٹس لیا ٹائم میگزین نے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال پہلے میں نے ان کوششوں کا جو ایک لمبا عرصہ ہے، جو قائد اعظم سے متعلق جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کو آگاہی دینے کی کوشش کی. اور آج ہماری ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام لوگوں کی، کہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر کے بارے میں وہ باتیں لوگوں کو بتائیں جو بہت ضروری ہیں، کہ پاکستان کس قدر جمہوریت پسند تھے، پاکستان کس قدر اصول پرست تھے، قائد اعظم کس قدر شخصی اور مذہبی آزادیوں کو ماننے والے تھے، پاکستان کا فاؤنڈنگ ویژن کیا تھا.
پاکستان کے دستور کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ قائد اعظم کو وہ موقع نہیں ملا کہ وہ پاکستان کے دستور کو کوئی شکل دے سکتے، بنا سکتے. قرارداد مقاصد بعد میں آئی اور پھر ریپبلک آف پاکستان سے اسلامی جمہوریہ پاکستان بعد میں بنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں قائد اعظم نے طے کی ہوئی تھیں کہ ملک کا دستور کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے گفتگو کی اور ان کی اسٹیٹمنٹس تمام موجود ہیں. قائد اعظم ایک اسٹیٹس مین تھے. ان کی کہی ہوئی بات کا انہوں نے کبھی خود جو ہے اس کو مختلف انداز میں بعد میں بیان نہیں کیا. ہمیشہ جو کچھ کہا قائد اعظم نے اسی پہ اپنے آپ کو قائم رکھا اور ان کی ہر بات جو تھی مدلل اور سچ پہ مبنی ہوتی تھی. پاکستانی قوم کو اتنا بڑا رہنما ملا لیکن افسوس کے ساتھ پاکستانی قوم بڑی نہ ہو سکی، اس لیے کہ بڑے لیڈر کی جب تک اطاعت نہ کی جائے، اس کو سمجھا نہ جائے، جانا نہ جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے، قوم بڑی نہیں ہوتی. ہمارے مسائل وہی ہیں جو پیدا کیے گئے ہماری جانب سے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ان تمام کا سلوشن دیا تھا ہمیں. وہ سلوشن ڈیموکریسی تھی، وہ سلوشن دستور کو بنانے میں تھی، وہ سلوشن پارلیمان کو بنانے میں تھی. اور اس وقت انہوں نے جو کیبنٹ قائم کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے، وہ اس قدر ڈائیورس کیبنٹ تھی. اس کے تمام پورٹ فولیوز کو دیکھیے، جو سنبھالنے والے لوگ تھے وہ اس قدر اعلیٰ لوگ تھے کہ ان کے بارے میں اگر آپ ان کی شخصیات کے بارے میں جانیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی کون تھے. آج افسوس ہم کیبنٹ بناتے ہوئے اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ناکامیاں سمیٹتے ہیں. کیسے کیسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اپنی کیبنٹ کے اندر، کن کن لوگوں کے کہنے پہ ہم شامل کرتے ہیں. یہ ہماری ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہیں. پاکستان کو اگر بنانا ہے تو پاکستان کے لوگ بنا سکتے ہیں. پاکستان کا دستور اس پہ عمل کر کے بن سکتا ہے. پاکستان کی پارلیمان کو صحیح معنوں میں امپاور کر کے بن سکتا ہے. ڈیموکریسی کو صحیح معنوں میں سمجھ کے لوگوں کے حقوق کو ادا کر کے اور لوگ اپنے فرائض ادا کر کے پاکستان کو بنا سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا. مجھے افسوس یہ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں، یہ بہت افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں کہا گیا. بہت سی کئی دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ قائد اعظم کے مزار پہ تو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. اس کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، سلیوٹ ہوتے تھے، جانا جاتا تھا، قائد اعظم کے بارے میں کچھ باتیں ہوتی تھیں. اب تو وہ بھی نہیں ہوتی. تو قائد اعظم سے ہم نے مخاصمت رکھی ہے، مخالفت رکھی ہے. جب آپ فاؤنڈنگ ویژن کو کنفرنٹ کریں گے، فاؤنڈنگ فادر کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ریاست اسی طرح کی ہوگی کہ جہاں پہ باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس لیے کہ ہم جناح کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے جناح کے سامنے اپنا قد اونچا کرنا شروع کر دیا. افسوس، صد افسوس، یہ زندہ قومیں ایسی نہیں کرتی. آپ دنیا کے تمام ان افراد کو دیکھیے کہ جو اپنی اپنی قوم کو بنانے میں جنہوں نے وقت صرف کیا، زندگی صرف کی، قومیں ان کے ساتھ ہمیشہ وابستگی رکھتی. ہم نے قائد اعظم سے بالکل ڈسکنیکشن کیا ہوا. یہ بہت افسوسناک بات ہے. قائد اعظم کو اگر عزت دیں گے تو پاکستان اپنی عزت بنا لے گا. پاکستان اس وقت اگر سوالات کی زد میں ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم دستور کو نہیں مان رہے، پارلیمان کو نہیں مان رہے، عدالتوں کو نہیں مان رہے، انصاف کو نہیں مان رہے. اس لیے نہیں مان رہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. ہم سے بڑا وہ ہے جو صحیح معنوں میں دستور کی عزت کرتا ہے، قانون کی عزت کرتا ہے، ڈیموکریسی کو سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی طرح سے بھی سوسائٹی میں ایک سپریس یا ڈپریس شکل میں ہو. وہ بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں. قائد اعظم کو جاننے والے بڑے ہیں. قائد اعظم بڑے تھے، ان کے سامنے اپنا قد بڑا کرنے والے بالکل بڑے نہیں ہیں. قائد اعظم کا پاکستان، اس کو واپس لائیے. اگر آپ نے اس کلچر کو جو اس وقت پاکستان کے اندر پریویل کر رہا ہے، انٹالرنس کا،
डिसरेस्पेक्ट करने का, मार धाड़ का, जलसे जुलूसों का, रैलीज का, ये कोई मैं इसके खिलाफ नहीं कर रहा, रैलीज के खिलाफ बात इसलिए नहीं कर रहा कि ये फ्रीडम है, इंसान का हक है, लेकिन शुत्र बेमुहार सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए कि वो इक़्तिदार के लिए, हुकूमत के लिए, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए कीजिए। कितने जलसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होते हैं? क्या ये पाकिस्तान के लिए करते हैं? हम अपने लिए तो इकट्ठा कर लेते हैं, मिलियंस में इकट्ठे लेते हैं, हम कहते हैं जी हमने इतने मिलियन लोग इकट्ठे कर दिए। क्या कोई पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होता है? बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये इक़्तिदार के लिए। इक़्तिदार भी वो जो हम चाहते हैं हमारी ख्वाहिश के मुताबिक, नॉन डेमोक्रेटिक रवैयों पे मबनी इक़्तिदार, अनएथिकल रवैयों पे मबनी इक़्तिदार, वो इक़्तिदार नहीं है। इक़्तिदार वही है जो अखलाकियात में मबनी होता है, जो आपको लोग लाते हैं इज्जत के साथ, और अगर आप नहीं करते तो फिर आपको घर भेज दिया जाता है। वो उसूल है, नंबर्स की है, डेमोक्रेसी में यही है, जिसके साथ ज्यादा अफराद हैं वो। और ये कोई बुरी बात नहीं है, यही अच्छी बात है। आप अपने साथ वो काम जारी और सारी रखें, वो काम करें कि नंबर्स आपके जो है वो बरकरार रहें, नंबर आपके साथ रहें, अपने लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, और वो आपके अपने लोग ही आपसे बेजार ना हो। ये बहुत जरूरी है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, आप यकीन जानिए। मैं सिर्फ पाकिस्तान के हक में हूं, पाकिस्तान के उन मासूम लोगों के हक में हूं जिन्होंने आज भी पाकिस्तान पे ईमान और यकीन की हद तक अपनी वाबस्तगी रखी हुई है, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ही उनका सब कुछ है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पाकिस्तान को वापस लाइए, कायद-ए-आज़म के फरमूदात को समझिए। अगर कायद-ए-आज़म के फरमूदात को समझना है तो फिर आपको कायद-ए-आज़म के बारे में जानना होगा कि कायद-ए-आज़म कौन थे। अपने लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, बिलखुसूस नौजवानों को तलकीन कीजिए कि वो कायद-ए-आज़म से मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। उनकी समझ में पाकिस्तान आ जाएगा, फिर वो इनकिसारी के साथ, हमदर्दी के साथ और एक यकीन के साथ पाकिस्तान की खिदमत में न सिर्फ आमादा होंगे, बल्कि वो मुल्क के दस्तूर की, आईन की, और दस्तूर, आईन, पार्लिमान, जमहूरियत, इंसाफ, सब चीज़ों पे यकीन रखेंगे। तो यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को सिक्योर करती हैं, किसी शहरी को सिक्योर करती हैं। शहरियत जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लाइबिलिटी होती है। इस लाइबिलिटी को निभाना जो है बहुत मुश्किल काम है। एक और सवाल जो मैं आपकी खिदमत में ये रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब हमें पाकिस्तान में कोई भी शहरी, पाकिस्तान की शहरियत, एक तो यह है ना कि हम वहाँ पैदा होते हैं तो पाकिस्तान की शहरियत मिल गई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह कि जब आपको आपका आईडी, आइडेंटिटी कार्ड, किसी शक्ल में भी कौमी शनाख्ती कार्ड जो मिलता है, या आपको पासपोर्ट मिलता है, तो क्या किसी को ये कहा जाता है कि वो हल्फ दे, कि वो अपना हाथ रेज करे और कहे कि मैं पाकिस्तानी रियासत का वफादार रहूंगा? ये हर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वज़रा से, वज़ीर आज़म से, सदर से लिया जाता है, और वो जो कुछ करते हैं हल्फ के साथ आपको पता ही है। जब तक ये आम आदमी इस बात का हलफ नहीं देगा, रियासत का हलीफ नहीं बनेगा, रियासत का हलीफ नहीं बनेगा, रियासत का हलफ बरदार नहीं होगा, अपना आईडी लेते हुए, अपना पासपोर्ट लेते हुए, अपनी शनाख्त को एस्टेब्लिश करते हुए, तब तक उसको पाकिस्तान की कद्र कीमत का अंदाजा नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो आपने देखा कि वो तो, अब हमारे यहाँ एक और नई टर्म जो है, नई तो नहीं पुरानी है, कि गद्दार गद्दार जो है खुदा ना करे कि कोई गद्दार हो, कोई अपने मुल्क का गद्दार नहीं होता, अपनी अपनी आरा होती है, नुक्ता नजर होता है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की रियासत से और
اس کے دستور سے، قانون سے، پارلیمان سے انحراف کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے. پاکستان کو ترقی کا رستہ صرف اور صرف لوگ دے سکتے ہیں، اور لوگ اسی وقت دے سکتے ہیں کہ جب وہ یہ موجودہ کلچر جو ہے بد تہذیبی، بد ترتیبی اور یہ ہلڑ بازی کا اور ایک دوسرے کو برا کہنے کا، گالیاں نکالنے کا، جب اس کلچر کو وہ انڈو کریں گے تب پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ایک اس رستے پہ آ جائے گا جو جناح کا پاکستان تھا. جناح کا پاکستان واپس لانا ہے، وہ پاکستان جس کے لیے بہت قربانیاں دی گئیں، وہ پاکستان جو حقیقی معنوں میں ہم سب کی امیدوں، خواہشوں اور زندگی کا حقیقی ایک پالنہار ملک تھا. اس ملک کو عزت دینی ہے، لیکن اس کے لیے دینے والے کی عزت کو، احترام کو، وقار کو، اس کی شخصیت کو یقیناً سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں، وہ ہفتے میں ایک بار آپ تمام دوستوں کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی ایک فرمان اور ان کے ارشادات جو ہیں وہ آپ دیکھیے تو مختلف. تو قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق میں ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں کہ قائد اعظم کی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ، وہ تو ظاہر ہے کہ انگریزی میں اسٹیٹمنٹ بیان کرنے کے بعد اس کا میں اس پہ ایک کمنٹری جو ہے یا اس پہ جو میری اپنی سوچ جو ہے، میں نے کتنا اخذ کیا، کیا اخذ کیا اس سے، ریاست کو کیسا قائد اعظم بنانا چاہتے تھے، آپ سے اور میرے متعلق قائد اعظم کا خیال کیا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ہفتے میں ایک جو میری آپ کے ساتھ ایک لائیو براڈ کاسٹ جو ہوا کرے گی آدھے گھنٹے کی، اس میں موضوع قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت، ان کو جاننے کے بارے میں اور قائد اعظم کے پاکستان کو واپس لانے کے بارے میں وہ باتیں ہوں گی. پاکستان کی ریاست، سیاست، آئین، قانون، عدالتیں سب ہمارے لیے اہم ہیں. یہ ہیں تو لوگ ہیں، اگر یہ ہوں گے تو سب کی زندگی سنور جائے گی. آجر اور اجیر جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، لوگوں کو اپنی خدمت کا بہتر معاوضہ ملے گا. طالب علم کو صرف ڈگری نہیں ملے گی، ملازمتیں ملے گی. نوجوان کو صرف طاقت نہیں ملے گی، ایک کلچر بھی ملے گا. خواتین کو صرف کہنے کی حد تک حقوق نہیں، صحیح معنوں میں حقوق بھی ملیں گے. یہ پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ قائد اعظم کے فرامین کی روشنی میں طاقتور طبقہ بن سکتا ہے. یہ اس وقت کا پاکستان، ہیجان زدہ پاکستان، پریشان زدہ پاکستان اگر قائد اعظم کے اصولوں پہ واپس آ جائے، اداروں کا احترام ہو، اصولوں کا احترام ہو، اخلاقیات ہو، ایک وہ کلچر جو قائد اعظم پیدا کرنا چاہتے تھے حقیقی معنوں میں، اس کلچر پہ، تو پھر ہم سب سرخرو ہو جائیں گے. یہ میری بھی، آپ کی بھی، اور ان تمام لوگوں کی خواہش ہے جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آئندہ ہفتے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں ان کے کسی ایک فرمان، اور وہ ایک سیریز ہوگی، مے بی اٹ کوڈ بی 100 ایپیسوڈ، لیکن میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان نسل جو ہے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. یہ کہنا جو ہے نا بہت ضروری ہے، اور اسی سے کرنے کی بنیاد فراہم ہوتی ہے، عمل کی بنیاد فراہم ہوتی ہے. جب ہم قائد اعظم کے کسی قول کو اپنے لیے حفظ جاں بنائیں گے تو پھر ہمارا ایکشن ڈیموکریٹک ایکشن ہوگا،
ایتھیکل ہوگا اور پاورفل ہوگا. اپنا خیال رکھیے. ذوالفقار کاظمی, واشنگٹن ڈی سی.